अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शुगर के मतलब चंद अहम मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शुगर है क्या। चंद अहम मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ऑप्टिमम हेल्थ के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने खुराक, अपनी फूड की तरफ जो है वो तवज्जो दें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो हमारी रोज़मर्रा हमारी लाइफस्टाइल में जो है वो फूड की सबसे ज़्यादा अहमियत है। हम क्या खाते हैं और खाते किस स्टाइल में है, यानी हमारा आजकल का जो खाना पीना है वो किस शक्ल में है। हम वही चीज़ें जो कि बहुत सूदमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन हमारे खाने का स्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि वही चीज़ हमारे लिए अब नुकसान का बायस बनती है। सबसे पहले हम खाने की तरफ ही आएंगे कि खाना जो है वो इंसान के लिए कितना हेल्पफुल है उसकी सेहत को मेंटेन करने के लिए। खाना हमेशा जो है वो मिकदार में कितना खाना चाहिए, ये एक बहुत अहम फैक्टर है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना बोझ आपने एक वक्त में डालना है। उसके लिए आज जदीद रिसर्च भी जो हमें कहती है कि इंसान के हाथों की एक शेप मैं आपके सामने बनाता हूँ कि ये जैसे अभी मैंने किया है कि एक नॉर्मल इंसान का जो स्टमक का साइज़ है वो उसके दोनों हाथ अगर इस शेप में इकट्ठे किए जाएँ, जोड़े जाएँ, तो उसका जो मैदे का साइज़ है वो ये बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा खाना जो है वो इससे बहुत ज़्यादा होता है जो इसमें समा सके, लेकिन फिर भी वो समा जाता है। तो उसकी वजह यह है कि जो स्टमक के मसल्स हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं और वो हमारे खाने के साथ साथ फैलते रहते हैं। अल्लाह पाक ने उनमें इलास्टिसिटी रखी है ताकि वो एक्सेसिव अगर मील है जो हमारी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है तो वो भी ये ईज़िली जो है अपने अंदर इनटेक में इसे कोई परेशानी ना हो। जब हम देखते हैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद पाक की तरफ, तो आपने भी बिल्कुल यही आज से 1500 साल पहले फरमाया, जिसे आज की रिसर्च जो है वो साबित कर रही है और इंसान के लिए बेनिफिशियल करार दे रही है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका इरशाद गिरामी है कि भूख रख कर खाएँ, जिसका सिंपल सा मायने हमें जो समझ आता है वो यही है कि पेट भर के नहीं खाना, यानी भूख रखनी है। अगर आपकी गुंजाइश खाने की अगर 2 रोटियों की है तो आप 1.5 रोटी खाएं। अगर ग्राम्स में अगर इसको आप तोलें तो अगर आप एक वक्त में जो है वो 300 ग्राम अगर आपकी भूख बन रही है तो आप 200 या 250 ग्राम खाएं। कुछ एक्स्ट्रा जगह रखें ताकि मैदा आसानी से उस ग़िज़ा को जो है वो डाइजेस्ट कर सके, उसकी मूवमेंट में उसे कोई परेशानी ना हो, जो उसकी बाउल मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, खाने को ईज़िली वो मिक्सअप कर सके, ग्राइंड कर सके। तो ये भूख रख के खाना जो है ये बहुत बड़ी जो है एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर हम इस सुन्नत पे कमा कहो अमल करते हैं तो बहुत सारी जो डाइटरी डिजीज़ हैं, जिनमें सबसे बड़ी अब डाइटरी डिजीज़ जो है वो शुगर है, तो हम इससे बच सकते हैं। बहुत हद तक तो हम इससे किनारा कशी अगर इस अपनी एक रोज़मर्रा ये जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम इस एक चेंज ले आते हैं, इस छोटे से चेंज सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो खाना जो है क्योंकि खाना ही एक मेजर सोर्स है ग्लूकोज़ का, और ग्लूकोज़ एक मेजर सोर्स है जिस्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इंसानी जिस्म के, वो हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी जो है जो उसको ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, वो उसे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़ ही मिलती है, जो कि डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो रही है आपके खाने से। तो अब देखना ये है कि हमने वो क्या खाना है जिसमें ग्लूकोज़ इतना हमें मिले हमारी बॉडी को कि जिससे वो अपने सेल्स को बेहतर जो है तरीके से सेल्स उसे कंज्यूम करके तो अपने ज़िंदा रहने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें।
جب ایکسیسو گلوکوز ہوگی تو وہ پھر جو اس کے سٹوریج ہیں مختلف، ایک انلیمیٹڈ سٹوریج ہے اور ایک لمیٹڈ سٹوریج ہے. لمیٹڈ سٹوریج میں وہ لیور اور پینکریاس میں اس کو سٹور کرتی ہے ان دا فارم آف گلوکاگون. تو اور باقی جو انلیمیٹڈ سٹوریج ہے وہ پھر یہی لیور اس کو فیٹ میں کنورٹ کر کے جسم میں جیسے بیلی میں سب سے زیادہ وہ جمع کرتا ہے اور توند نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کنورٹ کر کے ان دا شیپ آف فیٹس جسم میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جتنی ایکسیسو انٹیک ہوگی گلوکوز کی تو اتنا ہی جسم کے لیے مسائل ہوں گے. تو دیکھنا ہے ہمیں کہ کن چیزوں میں جو ہے وہ گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے. ہمارے کھانے پینے میں جو چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کھایا جاتا ہے وہ اناج ہے. اناج میں گندم ہے، دوسرے نمبر پہ چاول ہے، تیسرے نمبر پہ مکئی ہے، کارن جو ہے، چوتھے نمبر پہ جو ہے، اور پانچویں نمبر پہ باجرا ہے. بالترتیب سب سے زیادہ جو یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں ان میں جیسے میں نے ترتیب سے ذکر کی ہیں اسی ترتیب سے جو ہے یہ ہمارے کھانے پینے میں بھی ان کی ریشو جو ہے وہ یہی ریشو ہے. سب سے زیادہ مقدار میں اب گندم کھائی جاتی ہے، ویٹ جو ہے، تو سب سے زیادہ گلوکوز کا میجر سورس بھی جو ہے یہی ہے. اس کے بعد ہماری سبزیاں آ جاتی ہیں جو اناج کے بعد ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ لی جاتی ہیں روٹین میں، ڈیلی لائف میں. تیسری نمبر پہ جو ہے وہ دالیں ہیں جو اسے بھی ذرا کم مقدار میں لی جاتی ہیں. اور چوتھے نمبر پہ جو ہے آپ کے آ جاتے ہیں فروٹس. یہ ترتیب وائز جو ہے ان کی روزمرہ استعمال میں جو ہے وہ بالترتیب ان کی مقدار بھی اسی طرح سے کم زیادہ ہے. تو اب میجر سورس جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس گرینز کا، اناج کا. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہم ڈیلی لائف میں لے رہے ہیں وہ گندم ہے. اگر اس کو آپ ایک نارمل شخص جو ہے وہ ایک اپنی نارمل روٹین سے کھا رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اب نارمل گلوکوز لیول جو ہے وہ 140 150 سے ایکسیڈ کر رہا ہے، 160 تک بھی قابل قبول ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر جا رہا ہے تو پھر اسے اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی میں وہ اپنی نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے وہ 10-15 سے 20 منٹ تک یا آدھے گھنٹے تک وہ واک ایڈ کر سکتا ہے. اپنے گھر میں، آفس میں وہ ہلکی پھلکی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکسرسائز کی ان دا شیپ آف ایکسرسائز جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ جو لے رہا ہے اس کو ایزیلی جو ہے باڈی جو ہے وہ جو یوٹیلائز کر سکے. اور نارملی جو ہے وہ اگر اس سے زیادہ اب جا رہی ہے 160 170 سے تو وہ اگر ایکسرسائز ایڈ کرتا ہے تو وہ کافی حد تک جسم جو ہے وہ خود بخود، کیونکہ جسم کو زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہوگی تو زیادہ گلوکوز جو انٹیک ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. بھی نہیں ہے اور وہ کھانا بھی اس مقدار میں ایسی چیزیں زیادہ لے رہا ہے جس میں کہ گلوکوز لیول زیادہ ہے تو پھر جسم کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہے. تو کٹ ڈاؤن کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو غذا میں گندم کا، مطلب روٹی جو سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں کھائی جاتی ہے وہ گندم ہے. اس کے بعد چاول ہے، کم سے کم لیں روٹی کو کٹ ڈاؤن کر دیں، کم کریں تو اس سے کافی آپ کو ہیلپ ملے گی. اور جو لوگ ڈائبیٹک ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے اگر وہ اپنے مالج سے، اپنے فزیشین سے مل کے تو اچھے طریقے سے ان سے کوئی اچھا ڈائٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں اپنی سائن اینڈ سمٹمس کے مطابق، تو وہ جو ان کا مالج ہوگا ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کے لیے ہیلپ فل چیزیں ہوں گی وہ ریکمینڈ کرے گا. تو وہ ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہیں وہ ایک میل چارٹ کے ذریعے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی شوگر کو جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. جہاں تک میڈیسنس کا تعلق ہے تو میڈیکیشن کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے فوراً نہیں چلے جانا چاہیے. اگر تو شوگر لیول جو ہے 180 سے 200 تک جا رہا ہے، رینڈم میں جو ہے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جو شوگر چیک کی جاتی ہے، اگر وہ شوگر جو ہے وہ 200 سے ایکسیڈ کر رہی ہے اور ریگولر 200 سے ابو ہی رہ رہی ہے تو پھر آپ اپنے فزیشین سے ملیں اور پہلی کوشش کریں کہ آپ اچھے مالج سے مل کے تو ڈائٹ چارٹ لیں
ڈائٹ میں اپنی تبدیلی کریں، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کریں گے، آپ ڈے ٹو ڈے کھانے والی چیزوں کو چینج نہیں کریں گے، اپنی جو غذا ہے جو لے رہے ہیں آپ، اگر اسے آپ چینج نہیں کریں گے تو آپ کا جو فزیشین ہے، آپ کا جو معالج ہے، وہ دوائیاں بدلاتا رہے گا اور آپ کی جان کبھی بھی نہیں چھوٹے گی ان دوائیوں سے. تو سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اور وہی معالج آپ کا بہترین ہے. آپ کے لیے ایک پہلا سائن جو ہے کہ آپ کسی اچھے معالج کے پاس گئے ہیں، اپنے اچھے فزیشین کے پاس گئے ہیں، اس کی نشانی بھی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ وہ سب سے پہلے آپ کی ڈائٹ چینج کرے گا. جو خوراک کھانے سے آپ اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ وہ آپ کو اب ایک مرض کی شکل میں جو ہے سائن سمٹمز آنے شروع ہو گئے ہیں. جو ڈائٹ آپ کو اس اسٹیج پہ لے گئی ہے کہ اب وہ بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے، آپ کے جسم میں ایک بیماری کا باعث بن رہی ہے وہ خوراک، اگر تو آپ کا معالج آپ کی اس غذا میں تبدیلی نہیں کرتا، اگر آپ کو نقصان دہ چیزیں وہ ڈائگنوز کر کے تو ان سے آپ کو منع نہیں کرتا، اگر وہ آپ نہیں روکتے، تو آئی تھنک سو آپ کا جو فزیشین ہے وہ کبھی بھی آپ کی جان نہیں چھڑوا پائے گا. اور آپ مختلف دوائیاں جو ہیں وہ چینج ہوتی رہیں گی، کبھی کوئی دوائی، کبھی انسولین، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن آپ نجات، آپ کا چھٹکارا جو ہے، آپ ٹوٹلی فریڈم جو ہے وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگی اس ڈیزیز سے. تو سب سے پہلے سب سے بڑی ایک جو نشانی آپ کے اچھے معالج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا معالج سب سے پہلے آپ کی جو ڈے ٹو ڈے آپ کی روزمرہ کی غذا ہے وہ ضرور چینج کرے گا. اگر وہ چینج نہیں کرتا، صرف میڈیسنز چینج کرتا رہتا ہے، تو پھر آپ ساری زندگی کھاتے رہیں گے، اور وہی میڈیسنز آہستہ آہستہ جب آپ ایک روٹین میں لینا شروع کر دیں گے اور ایک لمبے عرصے تک کے لیے لیں گے، تو پھر جو آرٹیفیشل کیمیکل سے بنی ہوئی دوائیاں ہوتی ہیں وہ مزید نقصان کریں گی. آپ کے میجر جو باڈی آرگنز ہیں، جیسے لیور ہے، آپ کے گردے ہیں، آپ کا ہارٹ ہے، ان چیزوں پہ ضرور ڈیمیج کرے گی. معدے پہ سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ اورلی لے رہے ہیں وہ میڈیسن، تو وہ آرٹیفیشل کیمیکلز جو ہیں جب آپ ایک لانگ ٹرم کے لیے لیتے ہیں تو وہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں. تو سب سے پہلے اپنی غذا پر خصوصی توجہ دیں، اپنی غذا تجویز کروائیں اپنے اچھے معالج سے کنسلٹ کر کے. یہ جو ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ضرور بچیں، اور ایک پراپر جو ہے ایک قابل معالج سے مل کے ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ آپ اپنے ڈائٹ کا آپ شیڈیول جو ہے وہ بنائیں، تاکہ آپ جو ہے اس بیماری سے جو ہے شوگر جس کا میں نے ذکر کیا پیچھے جو موضوع چل رہا تھا ہمارا، اس سے آپ چھٹکارا حاصل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے اور کتنا کھانا ہوتا ہے، اس سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا. تو فار دا ناؤ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ جو گفتگو ہوگی اس میں نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.